हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, तब जाकर हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर दबा लिया है सब्सक्राइब का बटन, सो लेट्स स्टार्ट। तो नावल का नाम है डार्क लव सागा बाय वहीबा फातिमा। हैदराबाद के गुंजानाबाद पॉश इलाके में भीड़ भाड़ से बहुत दूर वो एक बहुत बड़ा 3-4 मंजिला सफ़ेद महल बहुत पुरस्रार सा दिखाई देता था। यूँ महसूस होता था जैसे धरती के सीने पर तन कर खड़ा वो सफ़ेद महल अपनी शान और शौकत में बहुत गहरे पुरस्रार राज छुपाकर वहाँ सदियों से इस्तादा था। उस सफ़ेद इमारत के आसपास तो क्या दूर दूर तक किसी आम इंसान का भटकना ज़रा मुश्किल था। तभी इस सफ़ेद महल के लिए पूरे शहर में अजीब अजीब बातें मशहूर और ज़ुबान ज़द आम थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पर काफ़ी सारे ख्वाजा सराओं को आते जाते देखा जाता था। वहाँ से ब्लैक मर्सिडीज़, ब्लैक क्रूलास और ब्लैक ही BMW बस आती जाती दिखती थी। इनमें कौन होता कौन नहीं, वो लोग कौन थे, क्या करते थे, कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, किसी को कुछ खबर नहीं थी। सफ़ेद महल के बहुत बड़े सफ़ेद गेट के बाहर एक सुनहरे और सफ़ेद इम्तिजाज की नंबर प्लेट पर जली हुर्फ में वाइट पैलेस लिखा हुआ था। शाम का वक्त था और वाइट पैलेस के तवील और अरीज से लॉन में जो हर वक्त हंगामा सब बरपा रहता, आज हस्बे खिलाफ काफ़ी खामोशी से थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से लौटकर थक हार कर सो रहे थे और इनकी माँ किचन में मसरूफ़ थी। 6 साला अरशन जो कि मुल्क के मशहूर लॉयर माबिर हफीज़ का बेटा था, अपने कमरे में आधे घंटे से सो रहा था। दिया और फिल्ज़ा बाहर खेल रही थी। आहान भी इनके साथ ही था। वो तीनों मायर सोहम खान के बच्चे थे, जो एक साथ इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और अब तीनों ही 5 साल के थे। फिल्ज़ा और आहान अपने बाप की तरह दबंग थे, बेखौफ, बहादुर, निडर और दिलेर, जबकि दिया इन दोनों के बरक्स माँ की तरह डरपोक थी, बुज़दिल, जल्द सहम जाने वाली। इन तीनों की हम उम्र अलीज़े थी, जो हार्ट सर्जन ईशान कबीर की लाडली इकलौती बेटी थी। वो लॉन में बेबी कैरी घसीट कर ला रही थी, जिसमें 2 माह का खिज़र था, इसका फर्स्ट कज़िन। खिज़र के पापा जिब्रान भी हार्ट सर्जन ही थे और अलीज़े के पापा के जुड़वा भाई थे। अलीज़े को गोल गप्पू गुल गोथना सा खिज़र बहुत पसंद था। जब से वो पैदा हुआ था हर वक्त इसके साथ खेलती रहती थी। वो कैरी लॉन में ही घसीट लाई थी और अब खिज़र को साथ साथ पुचकारती फिल्ज़ा, दिया और आहान के साथ खेलने लगी थी। इन सब से बिल्कुल अलग थलग अमन आर्यान था, जो डॉक्टर आर्यान पाशा का बेटा है। 3 साल का अमन वो हमेशा से अलग ही किस्म का बच्चा था। वो हर वक्त एक छोटा चाकू लिए इससे कुछ अलग ही खेल रहा होता। अब भी वो एक प्लास्टिक का चाकू लिए एक भालू की गर्दन पर फेर रहा था, जो सबकी समझ से बाहर था, जबकि आहान को इस खेल में दिलचस्पी नज़र आ रही थी। वो कब से अमन की हरकतें मुलाहिज़ा फरमा रहा था, जब भी इसके पास आया। ओए अमन, ता क्या? अमन की ज़ुबान अभी कुछ तोतली थी। ये तुम क्या कर रहे हो? आहान इसे चिढ़ाने के लिए इसी की तरह तोतलाते हुए बोला। पापा तो फिर आपकी बात। भैया सही से बोले, मैं मम्मा को बता दूंगा, या बड़े पापा को। वो भी स्केलेपल से मारेंगे आपको। अमन ने आहान को डराना चाहा। है वो क्या होता है? आहान ने हैरत से पूछा। आपको नहीं पता? अमन ने इसके सामने वो प्लास्टिक का चाकू लहराया। आहान ने इसे थामा। ये क्या है अमन? ये चाकू है, आपको पता है इससे जो गंदे लोग होते हैं ना,
ان کو مارتے ہیں۔ امن نے اسے پتے کی بات بتائی۔ ہیں؟ تمہیں یہ کس نے بتایا امن؟ ڈیڈ نے۔ بھائی؟ ڈیڈ کہتے ہیں گندے چیپ پیپل لوگوں کو اس سے پنش کرتے ہیں۔ ہاں سچی امن، احان مسکرایا۔ مچی بھائی، یہ دیکھیں مجھے، یہ کوئی گندا بچہ ہے اور یہ اس دیا گڑیا کو تنگ کر رہا ہے، اس کو اس سے مارتے ہیں، کٹ کرتے ہیں۔ فلزا بھی انہیں دیکھتی ان کے پاس آ گئی اور جب سے یہ باتیں سن رہی تھی جانے کیوں اسے بھی یہ کھیل بہت دلچسپ لگا۔ جب ہی پاس آئی، دیا جھولے پر بیٹھی ان کی فضول حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھی جو ٹیڈی بیئر کا انجر پنجر ڈھیلا کر چکے تھے۔ دیا نے نفی میں سر ہلایا۔ دیا، دیا کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ دیا، میرے پاس آؤ دیا۔ دیا نو، کم بیک دیا۔ دیا، ارشن is calling you. Give me answer, damn it. Dear, where are you, دیا؟ Come back. وہ سہما ہوا کسی سنسان گھر میں اندھیروں کے بیچ بیٹھا رو رہا تھا۔ اذیت کی انتہا تھی، وہ جانے کب سے اپنی دیا کا انتظار کر رہا تھا، کتنے دنوں سے وہ اس لیے کہیں آیا تھا مگر دیا گم گئی تھی۔ اس سے چھین کر کوئی لے گیا تھا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب وہ اسے پکار رہا تھا، سانس سینے میں الجھ رہی تھی، مگر وہ بچہ اپنی حالت سے ناواقف تھا۔ اسے بس اپنی دیا چاہیے تھی جو کوئی اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ مر رہا تھا مگر دیا نہ آئی۔ دیا، ارشن اذیت کی انتہا سے چلایا۔ دیا، ویئر آر یو؟ وہ چھوٹا سا بچہ ایک دم سے کمفرٹر خود سے دور پھینکتا اٹھا تھا اور باہر کو لپکا۔ دیا، دیا! وہ چلا کر دیا کو پکارتا نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوس اسے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ فجر گڑبڑا کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ارشن بیٹا؟ مائی بیبی؟ فجر نے اس کا چہرہ تھاما تھا اور اس کا پسینہ صاف کیا۔ ماما، ویئر از مائی بٹر فلائی؟ دیا کہاں ہے ماما؟ دیا تو باہر ہے ارشن، رواحہ نے اسے بتایا۔ وہ سب کو چھوڑتا باہر کی جانب بھاگا۔ اف، یہ لڑکا شاید خواب دیکھ کر آیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ فجر جو کہ کچن سے نکلی تھی ارشن کو یوں طوفان بنا باہر جاتا دیکھ پریشان ہوئی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے مہابیر کو اس کی پریشانی پر ہنسی آئی۔ حوصلہ رکھو فجر، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بچہ ہے اور شروع دن سے دیا سے اٹیچ ہے تو اسے مت روکا کرو، اور جانتی ہو نا وہ میرا بیٹا ہے تو اپنی ہی من مرضیاں کرے گا۔ مہابیر مسکراہٹ دباتا بولا تو فجر مسکرائی۔ جی جانتی ہوں آپ کا ہی بیٹا ہے، تبھی ابھی سے اتنا پاگل ہے، فجر منہ بنا کر کہتی پھر سے کچن میں چلی گئی۔ ارشن بھاگتا باہر آیا تھا۔ دیا اسے گھبرایا دیکھ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ دیا، وہ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ دیا، پرومس می، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی دیا؟ نہیں، بلکہ میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، بس تم میرے پاس رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں کہاں جاؤں گی ارشن؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہیں رہوں گی، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ وہ مسکرایا۔ پرومس می دیا؟ پرومس ارشن۔ دیا نے اپنا روئی کی مانند ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا جو کہ ارشن نے مضبوطی سے تھاما اور اس پر ایک چھوٹی سی کسی کی ہے وہ پیچھے ہو کر بولا۔ یس، دیا نے لٹھ مار انداز سے کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، ماما ہمارے لیے فرائز بنا رہی ہیں۔ ارشن نے دیا کا ہاتھ تھاما۔ اتنی دیر میں سب بچے ان کے قریب ہی اکٹھے ہو گئے اور وہ سب اندر کی جانب بڑھے۔ کوئٹہ کے کمرشل ایریا میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں اس وقت غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ گارڈز کی بہت بڑی تعداد اس بیسمنٹ اور بلڈنگ پر پہرا دے رہی تھی۔
بیسمنٹ کے ہال میں بہت بڑی ٹیبل کے ارد گرد ملک دشمن عناصر ایک بہت اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پر شیر خان تھا، اس کے ٹھیک سامنے کرسی پر حشمت راؤ تھا، اور باقی کرسیوں جو اہم ہستیاں تھیں وہ علی وزیر، جلال اوڈھو، میاں سردار شیکھر پرتاپ، خان شمشان کھیل اور مہارانی بیٹھے تھے۔ ایک طرف پروجیکٹر کسی سفید اسکرین پر کچھ تصاویر دکھائی جا رہی تھی، جس کے قریب کھڑا سیف اسٹک سے ان کا نام، کام اور مقام بتا رہا تھا۔ یہ پاشا ابراہیم ہے، یہ اس کا بیٹا آریان، اور یہ آریان کا 2.5-3 سال کا بچہ امن ہے۔ ان سب کا سربراہ یہ پاشا ابراہیم ہی ہے۔ اس پاشا ابراہیم کے اشارے کے بغیر یہ لوگ پتہ بھی نہیں ہلاتے ہیں۔ یہ ان کا سرگنا ہے۔ خود کو جلاد کہلانے والے یہ سماج کے ٹھیکیدار سماج سے برائی کا خاتمہ کرنے نکلے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بادشاہ کے پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا، اور بھی آپ لوگوں کے کئی اہم ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ لوگوں کے کافی اہم کاموں میں یہی رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ سیف نے جب اس خاندان کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں نفرت کے عجیب سے شعلے بھڑکتے دکھائی دیے تھے، جو وہاں بیٹھے ان سب افراد نے اچھی طرح نوٹ کیے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج سے یہ میرا کام، اس پاشا ابراہیم کی کمر کیسے توڑنی ہے یہ میں جانوں، اور میرا کام۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں اس کا اور اس کا نام اس صفحے ہستی سے مٹا دوں گا۔ آج سے میرا ٹارگٹ یہ بچہ امن آریان پاشا ہوگا۔ میں ان کی جڑیں کھوکھلی کر دوں گا، ایسے اس پاشا ابراہیم کی کمر توڑوں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ علی وزیر نے نفرت و حقارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، مطلب کہ وہ سب اس کی بات سے متفق تھے۔ سیف آگے بڑھا تھا۔ پروجیکٹر پر اب ایک خاندان کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ یہ ہے سوہم خان، یہ اس کا بیٹا ماہر خان، اور ماہر خان کے یہ 3 بچے جو اکٹھے پیدا ہوئے، 2 بیٹیاں، یہ اہان، یہ دیا اور فلزہ۔ سوہم خان پاشا ابراہیم کا دایاں ہاتھ ہے، شروع دن سے پاشا کے سارے اہم کام یہی سر انجام دیتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ پاشا کے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لے لے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ان سب کا سرگنا رہا۔ یہ ماہر خان موت کا فرشتہ ہے، اور اپنے دشمن کو ایسی موت دیتا ہے کہ موت بھی کانپ جاتی ہے۔ سیف ان کی تفصیلات بتا کر خاموش ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ان کی جڑیں کاٹنی ہی ہے تو اس ماہر خان کی ان بچیوں میں سے ایک بچی مجھے چاہیے۔ خان شمشان کھیل نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا، انتہائی معنی خیز انداز اپنایا تھا۔ سنا ہے یہ لوگ پاتال میں سے بھی جسے ڈھونڈنا ہو اسے نکال لاتے ہیں، تو میں اب کی بار دیکھوں گا کہ میری مرضی کے بغیر یہ اپنی بچی کو کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ میں اسے ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں تک ان کے باپ دادا کی بھی سوچ نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ کوئٹہ میں میری حویلی کے پاتال میں رہے گی، میرے طریقے سے۔ پھر جوان ہونے پر میرے بیٹوں کی رکھیل بنے گی۔ اگر یہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تو اب ان کے بچے ان کو توڑیں گے۔ وہ ان کے لیے نہیں، ہمارے ہتھیار بنیں گے۔ ہم ان کو باغی بنا دیں گے، ایسا کھیل کھیلیں گے کہ یہ لوگ کہیں کا نہیں رہیں گے۔ وہ سکون سے بول رہا تھا، اسے میں لا کر دوں گا آپ کو، حشمت راؤ نے اطمینان سے کہا تھا۔ ڈن، خان شمشان کھیل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد یہ مہابیر حفیظ ہے، سالہ وکیل ہے اور کسی کے قابو میں نہیں، اور اس کا یہ بیٹا ارشن مہابیر۔ پھر اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ وکیل کو خود ہی جو یہ نیکی کا بخار چڑھا رہتا ہے خود بخود اتر جائے گا۔ یہ آج سے پھر میرے ٹارگٹ پر رہے گا۔ جلال اوڈھو جو مشہور زمانہ کرائے کا قاتل تھا خباثت سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، یہ کام تمہارا۔ خان زمان کھیل نے اسے یہ کام سونپا تھا، اور پروجیکٹر کی اسکرین پر تصاویر بدلی تھی۔ یہ
کبیر ابراہیم ہیں۔ یہ اس کے 2 جڑواں بیٹے جبران اور ایشان ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور ہمارا ہیومن آرگنائزر کا کاروبار بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایشان کی بیٹی ہے علیزہ، اور جبران کا ایک بیٹا ہے خضر، جس کی تصویر ہم حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اس لیے ابھی اپنے بل سے نہیں نکالا اسے۔ یہ ایک ایک ہے تو ختم کر دو ان کو بھی، آسانی ہوگی۔ جلال انہیں بھی اپنے نشانے پر رکھنا ابھی تمہارا کام ہے۔ خود کو جلاد کہنے والے ان جوکروں کی نسل ختم کر دو۔ راؤ کے کام میں ٹانگ اڑانے کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو بتا دو۔ ابھی مجھے کوئی بھاشن نہیں چاہیے، کام چاہیے، عمل کرو۔ امل شیکھر پرتاپ کی دم پر پاؤں آیا تھا، جس کے تبھی تل ملا کر بولا تھا، کافی سالوں سے انہوں نے ہم جیسوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے، مگر اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان کی نسلیں اس صفحے ہستی سے ایسے مٹا دی جائے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ سیف نے شرر بار لہجے میں کہا تھا، اور تو اور ہم جیسوں تک کو نہ چھوڑا، اب کیا ہم جیسے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے؟ وہ بہکا رہے ہیں ہماری جاتی کے بچوں کو بھی۔ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خواب دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ مردوں عورتوں کی دنیا قبول کرے گی ہمیں؟ ارے کبھی جگہ نہیں دیں گے یہ ہمیں اپنی دنیا میں۔ اس لیے اب اگر ہماری نسل کا کوئی ان کے ساتھ جا کر ملا، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گی، مہارانی نے حکارت سے کہا تھا۔ ارے سنا ہے آج ان سب کی جڑوا۔ یہاں پہ ایک ورڈ ہے اردو جس کو میں نہیں بول سکتی، تو اس کو میں انگلش میں بولوں گی، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ ورڈ ہے ٹرانسجینڈر۔ ریشما مر کھپ گئی ہے، سیف نے خباثت سے مسکراتے اطلاع دی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھا ہو گیا یہ بھی، اب ہمیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ اب وہ سب شیطان اپنی اپنی پلاننگ بتاتے ان پلاننگز کا باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ وائٹ پیلیس میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آج ایک عظیم ہستی، نیک نرم فطرت، خوش اخلاق، خوش گفتار، سب کی ماں ریشما اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے، جبکہ وہ سپر 8 اب جنازے کو کندھا دینے آگے بڑھے تھے۔ خواتین سوگوار سی سب روتی جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی جاتی۔ پنکی، منی اور باقی سب غم سے نڈھال تھی۔ ایسی پاک تہجد گزار ہستی دنیا سے گئی تھی کہ جیسے در و دیوار سوگوار تھے۔ اندر بچوں نے الگ ہی جہان آباد کیا ہوا تھا۔ ارشن، ریشما، دادو کہاں چلی گئی ہے؟ دیا نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، ارشن نے سمجھداروں کی طرح جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دیا نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت اچھی لگتی تھی، تو انہوں نے دادو کو اپنے پاس بلا لیا۔ ارشن نے سوچ کر جواب دیا۔ وہ یوں ہی اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی، جن کا وہ تحمل سے جواب دیتا رہا۔ آہان تو باقاعدہ رو رہا تھا۔ علیزہ اس کے پاس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس صوفے پر خضر لیٹا سو رہا تھا، جبکہ فلزہ امن کی جانب متوجہ تھی، جو شفا مما کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ امن، ڈونٹ وری ڈیئر، ابھی آ جائیں گی شفا مما، آؤ میں تمہیں مما کے موبائل میں گیم لگا کر دوں۔ فلزہ نے امن کو پچکارا۔ وائٹ پیلیس پر آج عجیب اداسی بھرا فسوں طاری تھا۔ شام تک سب اندر آ چکے تھے اور اندر آ کر بچوں کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ ایک حویلی کی پچھلی جانب کا بہت بڑا احاطہ تھا، جس میں اس وقت مختلف قسم کی چیخو پکار سننے کو مل رہی تھی۔ کچھ دیو ہیکل مرد، 4، 13، 14 سالہ خواجہ
سرا بچوں کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ ارے مہارانی آ رہی ہیں، مہارانی آ گئی۔ احاطے میں غیر معمولی ہلچل ہوئی تھی۔ وہاں موجود تمام گارڈز، سب گنڈے الرٹ ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر یہ نام سن کر ہی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ حویلی کی طویل ڈیوڑی میں سے پائلوں اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز باہر تک آئی۔ ایک گارڈ جس نے اس کے سر پر چھتری کا سایہ کر رکھا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتے احاطے کی جانب آ رہا تھا۔ وہ ایک پختہ عمر کا خواجہ سرا تھا۔ بھڑکیلے رنگ کی ساڑی پہنے، تیز میک اپ اور منہ میں پان چباتا، چہرے کے تاثرات پتھریلے اور چٹانوں سے سخت۔ ظلم لفظ کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ مہارانی ہی ہوتا۔ کیا ہے رے، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ وہ پان چباتا غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ مہارانی، انہوں نے حویلی چھوڑ کر اس پیلس کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تھی، اور یہ سننے کی دیر تھی کہ مہارانی کے چہرے پر درندگی چھائی تھی۔ احاطے میں پہلے سے تیار کیے گئے کوئلے کی انگیٹھی سے ایک دہکتی سلاخ اٹھا کر اس نے ان معصوم جانوں کے پیروں کو داغنا شروع کیا تھا۔ کیا رے ڈیش ہو کر اب نوٹنکی کرنے کی بجائے ڈاکٹر انجینئر بنو گے؟ ناچ گانا نہیں کرو گے تو مرو پھر کتوں کی موت۔ میں جلا ڈالوں گی اس پیلس کو، ان ورگلانے والوں کو بھگا بھگا کر ماروں گی، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گی اس پیلس کی۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتی ایک کمزور وجود کے سینے پر پاؤں رکھ کے بے دردی سے اس کا سینہ کچلنے لگی۔ مہارانی، فون ہے آپ کے لیے۔ پارو نے ڈرتے ڈرتے مہارانی کو مخاطب کیا تھا۔ انہیں اٹھا کر تہہ خانے میں ڈال دو۔ ناچنے والی نہ بنے تو کیا ہوا، دوسرے اور بہت سے کام نکلوا لوں گی میں ان سے۔ وہ پھنکاری تھی اور نخوت سے ایک کو ٹھوکر مارتی وہاں سے اندر چلی گئی۔ گارڈز ان زخموں کے چور معصوموں کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے تہہ خانے کی جانب لے گیا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے مت مارو، جانے دو، مت مارو سہیل، مجھے مت مارو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ چیخ پکار، آہیں سسکیاں۔ وہ ننھی معصوم سی جان خوف و دہشت کے مارے بیڈ کے نیچے چھپا بیٹھا آج پھر اپنی ماں کو جانوروں کی طرح پٹتے سن رہا تھا۔ ماں کی چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ وہ اپنے کانوں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے بند کر کے ان چیخوں کو اپنی سماعتوں تک آنے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں بھی زور سے بیچ رکھی تھی کہ کہیں کوئی دلخراش منظر دیکھنے کو نہ مل جائے۔ وہ جانتا تھا اس کا درندہ صفت شرابی جواری باپ اپنی بات منوانے کو اس کی ماں کا جسم استری سے داغا کرتا تھا۔ تو پھر بتا کہ کہاں رکھے ہیں پیسے، نہیں تو آج ساری چمٹی ادھیڑ دوں گا تیری۔ نہیں، وہ میرے بچے کے لیے ہیں، اس کی بھوک، اس کی ضرورتیں، کچھ نظر نہیں آتا تمہیں؟ میں نہیں دوں گی وہ پیسے تمہیں۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح بولی تھی، اور پھر وہی ہوا۔ اس درندے نے گرم استری اس کے بازو پر رکھی تھی۔ فوزیہ کی چیخوں سے پورا گھر لرز گیا تھا۔ کب سے مار کھا رہی تھی، اب تو بس ہو چکی تھی، تبھی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین پر گری تھی۔ وہ نفرت سے اسے ٹھوکر مارتا منہ سے مغلظات اور گندگی بکتا دندناتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ 7 سالہ بچہ جلدی سے بیڈ کے نیچے سے باہر آیا تھا۔ مما مما، اس کی پکار میں بے تحاشا درد تھا۔ ماں کا چہرہ تھپتھپایا اور پھر اپنی سمجھ کے مطابق گلاس میں پانی لا کر ماں کے چہرے پر گرایا۔ ساحر میرے بچے۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور ڈری سہمی ننھی سی جان کو سینے میں بھینچا۔ ماما، آپ دے دیتی پیسے بابا کو، آپ نے کیوں نہیں دیے؟ وہ کہتا بے بسی کی انتہا سے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ فوزیہ نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ 7 سال بعد اسکول کے ہر نکاح گراؤنڈ میں اس وقت تمام بچے بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے خاموشی سے اپنی اپنی رو میں کھڑے تھے۔
اسٹیج پر پرنسپل ایک طرف کھڑی تھیں جبکہ تمام ٹیچرز اسٹیج کے نیچے اپنی اپنی کلاس کے قریب کھڑی تھی۔ چھوٹے سے ڈائس کے پار 5 کلاس کی دیا قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کی تلاوت بہت میٹھے لہجے میں کر رہی تھی۔ اسمبلی کے بعد تمام بچے اسی ڈسپلن سے اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ دیا، احان اور فلزہ ایک کلاس میں تھے جبکہ ارشن ان سے ایک کلاس سینئر تھا اور علیزے ان سے ایک کلاس جونیئر تھی۔ اسکول میں بھی ان کا اپنا ہی ایک الگ گروپ تھا۔ یہ لوگ فالتو کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اول تو کافی سارے بچوں کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ ان بچوں کے قریب نہیں جانا اور ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ بھی کسی سے کم ہی دوستی کیا کرتے تھے۔ ان کا اسکول میں بھی اپنا الگ ہی ایک جہان آباد رہتا۔ ارشن اسکول میں بھی دیا کی بہت کیئر کرتا تھا، بس ایک یہ بے بسی تھی کہ وہ اس کی کلاس میں نہیں تھا۔ باقی تو کلاس سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی وہ دیا کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ اب بھی بریک ہوئی تھی، وہ منہ پھلا کر دیا کے پاس آیا تھا۔ موڈ بہت ہی خراب تھا۔ دیا کو حیرت ہوئی۔ کیا ہوا ارشن؟ اس نے اپنی سبز جھیل سی آنکھیں گھما کے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل بٹرفلائی، وہ بہت بیزاری سے بولا۔ مجھے بتاؤ ارشن، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی۔ وہ بھی اب ناراض سی ہوئی تھی۔ احان، فلزہ اور علیزہ نے پھر فائٹ کی میرے ساتھ۔ اس نے منہ لٹکا کر بڑی صفائی سے عظیم جھوٹ بولا۔ کچھ دنوں سے یہی تو کر رہا تھا وہ۔ علیزہ احان اور فلزہ کو چاکلیٹس دے کر اپنی سائڈ کر کے ان سے جھوٹ موٹ کے جھگڑے کا بہانہ کر کے بس دیا سارا وقت خود دیا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گیمز کھیلنا، حتیٰ کہ اسٹڈی، سب کچھ بس خود اکیلے دیا کے ساتھ کرتا تھا۔ اب بھی دیا نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارشن، انہوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا تو میں بھی کٹی ہوں ان سب سے، دیا نے کہا تو ارشن مسکرایا۔ اوہ تھینکس دیا، چلو آؤ کھیلیں۔ اس نے دیا کا ہاتھ تھاما۔ بریک ختم ہوئی اور پھر اسکول کے بعد چھٹی تک دیا نے ان سے بات نہیں کی تھی اور وہ صاحب بہادر چھپ چھپ کے ان سے بات کرتا رہتا۔ 1-2 مرتبہ دیا نے اسے چھٹی ہونے کے باوجود ارشن کو ان سے بات کرتے دیکھ کر پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اس سے لڑائی ہی کر رہے تھے۔ چھٹی کے بعد وہ سب اکٹھے گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ آج حسب معمول ان کی گاڑی جو پہلے سے وہاں موجود ہوتی تھی آج موجود ہی نہیں تھی۔ سڑک پار گاڑیوں کا جم غفیر تھا۔ ایسے میں وہ لوگ گیٹ سے نکل کر سڑک کے قریب کھڑے ہوئے۔ تبھی بہت اچانک ایک تیز رفتار وہاں سے گزری تھی۔ بچوں میں چیخ و پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ بچے ادھر ادھر بھاگے تھے۔ تبھی کسی نے دیا کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور سر دائیں کان کے اوپر سے فٹ پاتھ کے کنارے پر لگا۔ ٹیچر اور گارڈز جو بچوں کے پاس کھڑے تھے بڑی مشکل سے بچوں کی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ ارشن نے بوکھلا کر اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی مگر کھڑے ہوتے ہی یونیفارم کی فراک سرخ رنگ سے رنگتی چلی گئی۔ دیا، یہ کیا ہوا ہے؟ ارشن نے چلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تبھی دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ احان، فلزہ، علی سے چھوٹا سا 3 کلاس کا امن بھی گھٹنوں کے بل جھک کر دیا کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹیچرز بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ ٹیچر حمیرہ نے دیا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ تبھی ان کی گاڑی وہاں پہنچ چکی تھی جس میں سے منی خون سے بھری دیا کو دیکھ کر ان کی جانب لپکی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ منی نے جلدی سے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وائٹ پیلس میں بہت چال سایا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آج گاڑی اسکول لیٹ پہنچی تھی۔ آخر میں پوچھتا ہوں ہوا کیا تھا وہاں؟ یہ سب اچانک ہوا کیسے؟ پاشا دھاڑا تھا۔ بڑے پاپا، وہ کوئی پاگل آدمی تھا جو نشے میں گاڑی چلا رہا تھا، یہی معلوم ہوا۔ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، مہابیر نے بتایا۔ تبھی فجر گھبرائی ہوئی سی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ مہابیر، وہ ارشن، وہ رو دی تھی۔ سب گھبرا کر روم کی جانب بھاگے تھے۔ ارشن 104 بخار میں پھنک رہا تھا۔ دیا کی بینڈیج وغیرہ کر کے اسے میڈیسن دے کر سلا دیا گیا تھا مگر جب سے ارشن نے اسے زخمی اور خون میں بھرا دیکھا تھا
اسے تب سے بخار آ گیا تھا اور اب نیم گنودگی میں دیا دیا پکار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مابیر لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ ارشن میرا بچہ۔ مابیر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، تب اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی اور اپنے باپ کے سینے میں منہ دے لیا۔ ڈیڈ وہ دیا، اسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مابیر نے بے بسی سے ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تسلی دی۔ ایشان اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا، جبکہ جبران دیا کے پاس تھا۔ آج دیا کے ساتھ ہوئے اس ایکسیڈنٹ کو دوسرا دن تھا۔ اب کافی حد تک وہ سنبھل چکی تھی، مگر ارشن کو وقفے وقفے سے یوں ہی شدید ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ کبھی بٹر فلائی پکارتا تو کبھی دیا دیا کی گردان لگا دیتا۔ آخر مابیر ہی اسے گود میں اٹھا کر دیا کے پاس لے کر گیا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے ڈال ہاؤس سے کھیل رہی ہے، تب اسے سکون آیا۔ ڈیڈ مجھے ادھر ہی اتار دیں، میں دیا کے ساتھ ہی گیمز کھیلوں گا، ارشن نے مہابیر کو کہا۔ تو مہابیر نے اسے دیا کے قریب ہی کمرے میں اتار دیا۔ وہ دونوں اب کھیل میں مگن ہو گئے۔ مہابیر باہر چلا گیا جہاں سب لاؤنج میں جمع ہوئے تھے، بڑے چھوٹوں سمیت۔ صرف بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مہابیر میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، جانتا ہوں یہ پاگل پن، کیونکہ ارشن ابھی 12 سال کا ہے اور دیا محض 10، مگر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے یہ بچے روحوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ان کا تعلق جیسے قدرت نے ہی آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یہ کسی خاص کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی آگے ان کی پوری زندگی پڑی ہے یہ فیصلہ لینے کے لیے، مگر مجھے جانے کیوں ایک دھڑ کا ایک خدشہ سا لگا ہوا ہے، جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہو، بہت برا، جیسے کہ دیا کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ کئی دن سے رواحہ بھی مجھے یہی بول رہی ہے کہ مجھے ڈراونے خواب آ رہے ہیں جس میں وہ دیا کو خود سے دور جاتا دیکھتی ہے۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی کے لیے اس ارشن کے نام لگا دوں، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ماہر خان نے اطمینان سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ جانتا تھا یہ سب ناسمجھی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اب پڑھے لکھے ہیں، صاحب عقل و شعور، مگر ہوتے ہیں زندگی کے کبھی ایسے فیصلے جو اپنے دل کی آواز سن کر بھی یا حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر کرنے پڑتے ہیں، یا خاص کر اپنی اولاد کے معاملے میں انسان جان بوجھ کر ناسمجھ بن جاتا ہے جب انہیں یوں تکلیف میں دیکھتا ہے۔ اور میں اس فیصلے سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس فیصلے سے یہاں کسی کو کوئی آبجیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ارشن کی حالت تو آپ سب لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مہابیر نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ سب نے اس سے ایگری ہی کیا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور تیاریوں میں مگن بھی۔ رواحہ دیا کو تیار کر رہی تھی، اسے نیو کپڑے پہنا رہی تھی۔ بہت خوبصورت پنک کلر کی فراک تھی جس میں وہ گلابی تتلی لگ رہی تھی۔ مما ہم نے کہیں جانا ہے کیا؟ دیا نے پوچھا۔ بینڈیج اب بھی سر پر لگی تھی۔ فلزہ اور احان بھی بالکل تیار پاس کھڑے تھے۔ ہم ایک فنکشن کر کے باقاعدہ ارشن کو پکا والا آپ کے دوست بنا رہے ہیں۔ ابھی تو کچا والا ہے نا، اس فنکشن کے بعد آپ پکے دوست بن جاؤ گے۔ رواحہ نے اسے اس کی معصومیت اور سمجھ کے مطابق اسے سمجھانا چاہا۔ او کم آن مما، اب ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں، اب اسے صاف بتا دے کہ اس کی اور اس ہپو کی شادی ہونے والی ہے۔ فلزہ نے ببل گم چباتے اطمینان سے کہا تو رواحہ نے اسے گھورا۔ اپنا منہ بند کرو فلزہ، رواحہ نے عاجز آ کر کہا تھا، اور احان اس کی اس عزت افزائی پر مسکرا دیا۔ ادھر ارشن بالکل تیار تھا اور امن نے اس کے کان کھائے ہوئے تھے۔ برو آپ چھوٹے سے گروم بن گئے، وہ تالیاں بجا کر خوش ہو رہا تھا۔ یس، ارشن نے مسکراتے کہا۔ میں بھی بنوں گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ میں تو دیا کا بن رہا ہوں، تم کس کے بنو گے؟ ارشن مسکرا کر بولا۔ میں آپ کا۔ امن نے انوکھا ہی شوشہ چھوڑا، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔
معاف کرو مجھے میرے بھائی۔ ارشن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے شو لیس بند کرنے لگا۔ ادھر علیزے تیار ہو کر مغفرہ کے پاس آئی تھی۔ بڑی ماما، خضر تیار ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی پوچھا، مگر صرف نیکر میں اسے کمرے میں گھومتے دیکھ علیزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے ننگو پھنگو، وہ اس کو گدگداتے بولی تو وہ کھلا کر ہنس دیا۔ مغفرہ ڈریسنگ سے باہر آئی اور انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ بس یہ ڈریس پہنانا ہے، تم آئی تو ہنسا ہے یہ، نہیں تو رو رو کر پورا روم سر پر اٹھا رکھا تھا اور ڈریس بھی نہیں پہن رہا تھا۔ مغفرہ جھنجلا کر بولی۔ تبھی علیزے کے پیچھے عروشے ان کے روم میں چلی آئی تھی۔ علیزے اس سے زیادہ تو مغفرہ کے پاس رہی تھی، کیونکہ مغفرہ کی پہلی پریگننسی کے دوران حادثاتی طور پر اس کا مسکیریج ہو گیا اور پھر وہ اتنی بیمار رہی کہ 3-4 سال تک ایکسپیکٹ نہیں کر پائی۔ تبھی وہ علیزے کے ساتھ ہی اپنا زیادہ وقت گزار کر اپنے جی کو بہلا لیتی تھی۔ مگر اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کی گود میں خضر تھا اور علیزے کو گول مٹول سا خضر بہت پسند تھا، تبھی وہ اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ چلو بھائی، سب لان میں ہیں۔ ایشان اور جبران دونوں اکٹھے روم میں داخل ہوئے تھے۔ ایشان نے روشے اور علیزے کو دیکھا جو نکسک سے تیار بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دل ماشاءاللہ کہا کہ اپنی چھوٹی سی پرنسس کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ مغفرہ خضر کو تیار کر چکی تو جبران نے اسے اپنی گود میں بھرا۔ وہ ایک صحت مند بچہ تھا جس پر سبھی کو بے اختیار پیار آ جاتا۔ لان میں وسیع و عریض پول کے پاس بڑے بڑے پتھروں کو رکھ کر مصنوعی بنائے گئے چشمے کے پاس گھاس پر صوفے لگائے گئے تھے۔ اس فنکشن سمیت بچوں کے ہر چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کیا جاتا تھا اور اب سب لان میں موجود تھے۔ دیا ماہر کی انگلی تھامے گلابی تتلی بنی گھوم رہی تھی، جبکہ ارشن پنکی کے گود میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ دیا کو ماہر نے اور ارشن کو پنکی نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ سبھی کے چہروں پر مسرور کن مسکراہٹ تھی۔ امن شفا کی گود میں بیٹھا اپنا بھوپو بجا رہا تھا کہ اسے بھی گروم بننا ہے۔ جب آریان ان کے پاس آیا اور شفا کی گود میں سے امن کو لیا اور لے جا کر پاشا ابراہیم کی گود میں تھما دیا، کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک پاشا ابراہیم ہی تھا جو امن آریان پاشا جیسی آفت کو قابو کر سکتا تھا۔ وائٹ پیلس میں آج کچھ خاص ہستیاں بھی موجود تھیں جو اس خاص نکاح میں شامل ہونے آئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیے گئے۔ دیا نے ماہر خان کی گود میں بیٹھے بیٹھے ہی یس بولا تھا اور پھر ماہر نے اس سے نکاح نامے پر اس کا نام لکھوایا۔ بڑی خوبصورتی سے اس نے دیا ماہر خان لکھا تھا اور پھر یہی عمل ارشن کے ساتھ دہرایا گیا۔ وہ بھی مہابیر کے پاس بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا ارشن کرتا گیا۔ چند ہی خوبصورت ترین لمحوں کے بعد مبارکباد کی آواز گونجی تھی۔ بڑے سب آپس میں مگن تھے جب وہ مسکراتا دیا کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب ہم پکے والے فرینڈز بن گئے، دیا نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر سکون سے کہا۔ یس، آئی ایم سو ہیپی۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے علیزے آہن اور فلزا سے جھوٹ موٹ کی فائٹ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ ارشن نے مسکرا کر اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ دیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارشن، تم دیا کو بدھو بناتے رہے ہے نا؟ دیا نے منہ پھلایا۔ غم و غصے سے برا حال تھا کہ وہ اتنے عرصے سے بدھو بناتا رہا۔ نہیں، وہ تو صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ صرف ارشن مہابیر کھیلے، بس، اور کوئی نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ آئی ہیٹ یو ارشن، میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، دور چلی جاؤں گی۔ اب میری سچی مچی والی کٹی ہے تم سے، تمہاری طرح کچی کی نہیں۔ وہ بول کر غصے سے پیر پٹکتی روتی سوہم خان کے پاس بھاگ گئی تھی۔ ان کی گود میں چھپ کر منہ بھی چھپا لیا۔ بڑوں نے ماتھا پیٹا، ارشن کا منہ لٹک گیا۔ نئے نکور دولہے کی بینڈ بج گئی۔ ڈیڈ، دیٹس ناٹ فیئر۔ آپ تو کہتے ہیں سچ بولنے پر انعام ملتا ہے، مگر دیا تو ناراض ہو گئی۔ اس نے منہ پھلا کر مہابیر سکھائے سبق کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے۔
تو بیٹا جی بیگمات کے سامنے بعض سچ آپ کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں، اسی لیے جھوٹ ہی بھلا۔ اس نے چور نگاہوں سے فجر کو دیکھا جو آئی برو چکا کر اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ ارشن پیر پٹکا اپنے روم میں چلا گیا۔ لو جی ہو گئی بیویوں والی تو میں شروع، آریان نے ایک سرد سی آہ بھر کر کہا تھا۔ شفا نے اس وائٹ چلگوزے کو بری طرح گھورا اور سب کہہ لگا کر ہنس دیے۔ دیا کو لگا اس کو چھیڑا گیا ہے۔ دادو آپ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اور اونچا اونچا روئی۔ سو ہم نے سب کو مصنوعی جھاڑا۔ ایک خبردار میری پوتی کا مذاق بنایا تو نہ میرا بچہ، نہ کسی کی ہمت نہیں میری پرنسس کا مذاق بنائے۔ سوہم خان نے اسے پچکارا تھا۔ آج پھر سب کو اس مشکل زندگی خطرناک حالات میں خوشیاں کشید کرنے کا بہانہ مل گیا۔ سب بے تحاشا خوش تھے، ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے زندگی ان سے کیا کیا اور کیسے کیسے امتحان لینے والی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے کمرہ بند کیے کمرے میں دبکے بیٹھے تھے۔ وہ 10 سال کا ہو چکا تھا، چھوٹا تھا مگر ظلم، جبر، غربت، افلاس نے اسے اپنی تعمیر سے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ شیطان صفت درندہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ فوزیہ اور ساحر چونک گئے۔ وہ خبیث انسان اب کیا کہہ ڈھانے والا تھا۔ یہ ساحر چلا، اس نے ساحر کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ کدھر لے جا رہے ہو اسے سہیل؟ فوزیہ جھٹپٹائی تھی۔ سہیل نے اسے چٹیا سے پکڑ کر دیوار میں مارا تھا۔ فوزیہ کی آنکھوں کے آگے چاند تارے ناچ گئے۔ تجھے کیا؟ ادھر رک، تیری تو کھیکڑی نکالتا ہوں میں آ کر، اس نے گند بکا اور ساحر کو کھینچ کر ساتھ والے کمرے میں لاک کر دیا۔ دوبارہ فوزیہ کے پاس آیا تو اس کے پیچھے ایک موٹا اور پھدا سا آدمی کھڑا انتہائی گندی نگاہوں سے فوزیہ کو گھور رہا تھا۔ یہ سن، آج میں نے جوئے میں تجھے ہار دیا ہے، تو آج رات اس آدمی کو خوش کرنا ہے۔ زیادہ ڈرامہ کیا تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ سہیل کے منہ سے یہ غلاظت سن کر فوزیہ نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور ساتھ والے کمرے میں یہ باتیں جب اس چھوٹے سے بچے نے سنی تو اس کی روح کانپ کر رہ گئی۔ بری طرح دروازہ پیٹا۔ بے غیرت ذلیل انسان، پاگل ہو گئے، فوزیہ چلائی تھی، مگر وہ سکون سے بلکہ خباثت سے مسکراتا باہر نکل گیا کہ اس کے ان الفاظ کے بدلہ تو وہ آج رات سود سمیت چکا ہی دے گی۔ واقعی ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ وہ ہٹا کٹا آدمی فوزیہ کو دبوچ چکا تھا۔ سہیل نے اس کمرے کو باہر سے لاک کیا اور ساحر والے کمرے میں چلا آیا۔ فوزیہ کی دل خراش مگر گھٹی گھٹی چیخیں اب گونجنے لگی تو ساحر باہر کی جانب لپکا تھا، مگر سہیل نے اسے بالوں سے دبوچ کر کمرے میں پھینکا اور دروازے کی کنڈی لگا لی۔ ساحر جھپٹا تھا، مگر اس نے اسے قابو کر کے کس کے فوزیہ کے ہی دوپٹے سے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا کر رہے ہو میری ماں کے ساتھ، خبیث آدمی، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ چلاتا رہا مگر سہیل اطمینان سے اپنے اندر ایک بوتل انڈیل کر چادر تان کر سو چکا تھا۔ پھر اس نے ساری رات ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں آتا تھا ان کی مدد کو۔ جاہلوں کی بستی میں آئے روز ایسی چیخو پکار سنائی دیا کرتی تھی۔ بعض گھر تو اتنے پسماندہ تھے کہ جھوپڑیاں ڈال رکھی تھی۔ اس رات کی سیاہی بہت ظالم تھی۔ جو اپنے ساتھ ایک معصوم بچے کی معصومیت، اس کا بچپن، اس کے دل سے رحم، ہمدردی، ترس خانے جیسے جذبات اپنے کالے اندھیروں میں لپیٹ کر کے جا چکی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد کی بات تھی۔ اس رات کے بعد سہیل گھر سے غائب تھا۔ وہ آدمی بھی رات کے تیسرے پہر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مردہ ہو چکی تھی جیسے دل و روح سے، ہر جذبات سے عاری وجود کو گھسیٹ رہی تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ چھوٹے سے جھوپڑے نما گھر میں دھوئیں کے مرگولے اٹھ رہے تھے۔ بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے گیس کاٹ دی گئی تھی۔
وہ گھاس پھوس جلا کر ساحر کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا جب ایک ہیولا دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ وہ سہیل تھا جو اسی شیطانی مسکراہٹ سے ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا، مگر آج ایک عجیب بات تھی کہ ان ماں بیٹے کی نگاہوں میں کسی قسم کا خوف بالکل نہیں تھا۔ دونوں کی نگاہیں بے تاثر تھیں۔ اس نے ایسی رزیق اور گھنونی مسکراہٹ سمیت بیرونی دروازہ کھولا تھا جہاں سے ایک انجان مگر گندی نگاہوں والا اسی جیسا آدمی سکون سے اندر آتا دکھائی دیا۔ فوزیہ اور ساحر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سہیل اطمینان سے چلتا ان دونوں کے پاس آیا۔ تجھے پتہ ہے نا تجھے کیا کرنا ہے؟ فوزیہ کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ فوزیہ کو اس کی شکل سے گھن محسوس ہوئی۔ اب دونوں شرافت سے الگ الگ کمرے میں چلے جاؤ، نہیں تو اس دن کی طرح گھسیٹوں گا بھی اور ماروں گا بھی۔ وہ کیا ہے نا، کافی دن سے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے۔ پیٹا نہیں نا اپنی جان کو کافی دن؟ اس کے گندے غلیظ الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب حیرت سے اپنے پیٹ سے نکلتا خون کا فوارہ دیکھا۔ بل بل کرتا خون اور پیٹ سے تیزی سے نکلتی آنتیں جو باہر کو ابل رہی تھی۔ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو بیٹے کے ہاتھ میں آری نما بڑا سا خنجر تھا، جس کی آری نما تیز دھار نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ پچھلا آدمی یہ منظر دیکھ کر واپس بھاگ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سہیل بے یقینی سے پیٹ پر ہاتھ رکھتا زمین پر گرا تھا۔ فوزیہ مجھے اسپتال لے جا، خدا کا واسطہ۔ اس نے کٹے بکرے کی طرح تڑپتے فوزیہ کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر فوزیہ نے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ تب ساحر نے جھک کر اس کی کلائیوں کی نسیں اس خنجر سے ادھیڑی تھیں۔ فوزیہ اطمینان سے چوکی پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ساحر کتنی روٹی ڈالوں؟ فوزیہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ساحر بھی سامنے چوکی پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے تو اب بھوک مٹ گئی ہے مما، مگر 2 ڈال دو روٹیاں۔ ساحر نے بھی نارمل انداز میں کہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے اس اسپتال درد ہو رہا ہے۔ وہ جان نہیں دے رہا تھا۔ گنہگار کب آسانی سے جان دیتا ہے؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، جیسے اب وہ درندہ اس وقت ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اور اس کی یہ حالت دیکھ 2 نفوس بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ دونوں نے سکون سے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر اندر گئے، نہا کر کپڑے بدلے اور ہفتے بھر سے پیک کر کے رکھا گیا وہ بیگ اٹھایا اور رات کے گہرے اندھیرے میں اس ٹوٹے پھوٹے جہنم کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ اگلا دن بہت روشن تھا، مگر اپنے سینے میں کئی طرح کے طوفان چھپا کر لایا تھا۔ وہ اسکول یونیفارم میں پونیاں جھلاتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی جب ارشن اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دیا ویٹ فار می، ارشن نے اسے پکارا۔ فلزا کو ارشن کی رونی شکل دیکھ ہنسی چھوٹ گئی، مگر دیا لاپرواہی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس صدا کی بزدل اور ڈرپوک دیا دنیا میں صرف ارشن مہابیر حفیظ کو ہی تو اکڑ دکھا سکتی تھی، جو اس کے ناز نخرے بڑے چاؤ سے اٹھاتا تھا۔ ارشن میں کٹی ہوں تم سے، اب سچی نہیں ہونے والی۔ بات نہیں کرو مجھ سے۔ وہ سچ میں ہی بہت ناراض ہو گئی تھی، تبھی منہ پھلا کر بولی اور ٹک ٹک کرتی جا کر منی کی گود میں چڑھ گئی۔ زخم کافی مندمل ہو چکا تھا۔ ارشن اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، مگر وہ آج اسے لفٹ دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ آہان اپنے شولیز بند کرتا جب علیزے بھی یونیفارم میں باہر نکلی۔ آہان کا بھی فلزا تمہارے ساتھ بیٹھی تھی گاڑی میں؟ آج میں بیٹھوں گی۔ امن فلزا کے پاس بیٹھ جائے گا۔ علیزے جھنجھلا کر بولی۔ کیا ہے یار علیزے، ہم سارے ایک ہی گاڑی میں تو بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا مقابلہ ہے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھے گا اور تمہارے ساتھ کون؟ تم لوگ پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے، وہ بڑوں کی طرح عاجز آ کر بولا تھا۔ اتنے میں ہی خضر بالکل تیار ہو کے اب مونٹیسری جانے لگا تھا۔ علیزے کو دیکھ کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ میں بھی آپ کے اسکول جاؤں گا آپ کے ساتھ علیزے،
اس کی فرمائش پر علیزے نے اپنا ماتھا پیٹا، مطلب آج وہ پھر اچھی طرح رو رو کر اپنا بھوپو سنا کر ہی ان کو اسکول جانے دے گا۔ بڑی ماما خضر کو پکڑے، ہمیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے، اس نے بلند آواز میں کہا اور احان کے پیچھے ہی بیگ اٹھا کر لپکی۔ پیچھے خضر نے بلند آواز میں چنگھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ آج گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ارشن بار بار احان، فلزہ اور علیزے کو اشارے کرتا رہا کہ ان کی صلح کرا دے، مگر دیا کہ آج غیر معمولی خراب موڈ کو دیکھ سب نے ہی کندھے جھکا دیے۔ جلد ہی وہ اسکول پہنچے تھے۔ بہت بڑی سی ٹیبل کے اوپر لیزر لائٹ سے ایک بہت بڑے اسکول کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس رنگین نقشے میں بعض جگہوں کو سرخ لیزر لائٹ سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ یہ اسکول ہے اور اس پر میں ان تمام بچوں کی ایک ایک سیکنڈ کی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ کب کس وقت کون سی کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں۔ برسوں کی محنت ہے۔ ان دو بچوں میں سے ایک بہت چالاک اور بہادر ہے، جبکہ دوسری بہت ڈرپوک اور بزدل۔ ہر خان شمشان کھیل کا حکم دوسری والی کو لانے کا ہے۔ حشمت راؤ نے مہارانی کے خاص بندوں کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ کلاس روم ہے۔ بریک کے بعد بچی اسی کلاس روم میں ہوگی۔ اسکول میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگے گی، جو کہ ہمارا خاص بندہ جو اسی اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے موجود وہ لگائے گا، وہی بچوں کو اس کوریڈور تک آنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے سامنے واش رومز ہیں۔ ان واش رومز کے ایک واش روم میں زیر زمین کئی سالوں کی محنت سے ایک راہداری بنائی گئی ہے۔ ہمارا کارندہ بچی کو واش روم دھکیلے گا۔ تم لوگ بچی کو بے ہوش کر کے راہداری میں سے نکل آنا۔ راہداری اسکول کے پیچھے بنے کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر کے اندر کھلتی ہے۔ بچی اسکول کے اندر سے ہی غائب ہوگی، کیونکہ باہر سے لے کر اپنے پیلس تک وہ CCTV کیمروں کی مدد سے مکمل نگرانی رکھتے ہیں اسکول کی۔ غائب ہونے کے بعد ہمارے آدمی اس فرش کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے وہ پہلے تھا، آگ لگنے سے بجھنے تک، اور اس کے بعد اتنا تو وقت ہوگا ہی کہ ہمارے آدمی یہ کام بآسانی کر دیں گے، اور ان جلادوں کے باپ بھی پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ بچی گئی کہاں۔ حشمت راؤ نے اپنا مکرو پلان بتایا تھا۔ مہارانی نے ایگری کرتے سر ہلایا۔ اور اگر ہم وہاں کسی اور کی بچی کی جلی لاش پھینک دے اور ان جلادوں کو لگے ان کی بچی جل کر مر گئی؟ نہیں، مہارانی دھاڑی تھی۔ نہیں، تجھے کس نے کہا کہ اپنا دماغ چلا اور منہ کھول؟ انہیں یہی تاثر تو نہیں دینا کہ بچی مر گئی، بلکہ میں تو انہیں تل تل تڑپتے دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ بچی گم ہوگی، اور وہ چاہ کر بھی اسے کہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ مزہ تو تب آئے گا جب وہ خود کو عقل مند سمجھنے والے جلاد اس معاملے میں ہار جائیں گے۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر چیز سمجھا دی ہے تو دفع ہو جاؤ، اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنا، اور اگر آج بچی مہارانی کے پاس نہ ہوئی تو تم سب کی آنکھیں نکال کر ان سے گوٹیاں کھیلوں گی۔ مہارانی بھاری آواز میں چلائی تھی۔ اس کے آدمی گھگیاتے مکرو ترین عزائم لیے وہاں سے نکلے تھے۔ بریک ہوئی تھی اور وہ کھلا سا منہ لیے باہر گراؤنڈ کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ ارشن کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، لک ایٹ ہیئر بٹر فلائی، ارشن نے تنگ آ کر کہا تھا۔ دیا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کانوں کو پکڑا اور زمین پر اپس اینڈ ڈاؤن کرنے لگا۔ ارشن سوری بھی ہے، اور دیا کو اپنا آج کا لنچ باکس اور چاکلیٹس بھی دے گا۔ دیا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارشن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کان کو پکڑے یوں ہی اس کی سبز آنکھوں کی چمک دیکھے گیا۔ ارشن بہت فنی لگ رہے تھے۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی، اور تم بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارشن نے حسب عادت اس کے دونوں گال کھینچے۔ اوکے، تو اب کٹی تو نہیں ہے نا بٹر فلائی کی ارشن کے ساتھ؟ نو، نہیں ہے، دیا نے احسان جتایا۔ ارشن نے اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ اوکے، پرامس کرو۔ دیا اب مجھ سے کبھی
کٹی نہیں کرو گی؟ ارشن نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارے بابا نہیں کروں گی۔ وہ اب ارشن کے لنچ باکس میں موجود سینڈوچ سے انصاف کر رہی تھی کہ اپنے لنچ باکس کے فرائز اب زہر لگ رہے تھے۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کر پرومس بھی کر دیا، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھیلیں گے، تم بس میری فرینڈ بنو گی۔ ارشن نے 1000 بار کی دہرائی ہوئی باتیں پھر دہرائی۔ اوکے، دیا نے اپنی جان چھڑائی۔ بٹرفلائی، ارشن نے پھر پکارا۔ وہ چاکلیٹ کھاتی بولی، مجھے تمہیں ایک گفٹ دینا تھا، یہ رات دیا مجھے ڈیڈ نے بولا تھا تمہیں پہنا دوں۔ وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھتا بولا۔ واٹ؟ دیا نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک چین میں موجود پینڈنٹ نکالا اور سر کے اوپر سے گزار کر اسے پہنا دیا۔ ارشن، یہ ٹیچر نے دیکھ لیا تو اتار لیں گی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اٹس اوکے، اب نہیں دیکھیں گی۔ چیکنگ تو اسمبلی میں ہوتی ہے نا، گھر جا کر اسے اتار کر اپنے منی سیونگ باکس میں رکھ دینا۔ اوکے، وہ پھر سر ہلا گئی۔ بریک ختم ہو چکی تھی، بیل بجی، وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ ارشن وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، آج جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی سی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنی کلاس میں چلا آیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب پورے اسکول میں آگ لگنے کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ سب حواس باختہ ہوئے تھے۔ اسکول میں دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اساتذہ خود سے پہلے بچوں کو وہاں سے نکالنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ اتنی آگ نہیں بھڑکی تھی جتنا اسکول دھوئیں کے مرگولوں سے بھر چکا تھا۔ مہارانی کے بندے جان بوجھ کر اسکول کو دھوئیں سے بھر رہے تھے۔ دیا، آہان اور فلزہ بری طرح چونکے تھے۔ ان کے ٹیچر نے جلدی سے بچوں کو کلاس سے باہر نکالا۔ فلزہ، دیا، میرے ہاتھ مت چھوڑنا۔ علیزے، تم فلزہ کا ہاتھ پکڑو، آہان چلایا تھا اور ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ ٹیچر انہیں کوریڈور میں لے کر گیا۔ سب سے زیادہ دھواں یہاں بھرا ہوا تھا۔ بچے کھانس کھانس کر بے حال ہونے لگے۔ تب اس مکروہ شیطان نے جان بوجھ کر بچوں کو دھکا دیا تھا اور خود بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ اس بھگدڑ میں آہان کے ہاتھ سے فلزہ اور دیا دونوں کا ہاتھ چھوٹ چکا تھا۔ فلزہ، دیا، علیزے، وہ چلا رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ باہر فائر بریگیڈز کے سائرن بج رہے تھے۔ اندر اس درندہ صفت انسان جس نے دیا کو نشانے پر اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا، بازو سے دبوچ کر واش روم میں دھکیل دیا۔ فلزہ، آہان چلایا۔ فلزہ آہان کے بازو سے لپٹی۔ میں ادھر ہوں بھائی۔ علیزے بچوں کے ساتھ باہر چلی گئی ہے۔ دیا نہیں دکھائی دے رہی، وہ رونے لگی تھی۔ دیا، آہان چلایا۔ کافی بچے باہر نکل چکے ہیں، مجھے لگتا ہے دیا انہی میں تھی۔ اب آپ لوگ بھی چلو یہاں سے، ٹیچر نے انہیں کہا اور سب باہر نکلنے لگے۔ عجیب بھاگ دوڑ تھی، دھکم پھیل۔ سب بچے گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے، اساتذہ بھی گراؤنڈ میں جمع ہو گئے تھے۔ سب اساتذہ اپنے اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس چیک کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ارشن، جو کہ امن کو ڈھونڈ کر لایا تھا، فلزہ، علیزے اور آہان تک پہنچا تھا۔ آہان، دیا کہاں ہے؟ وہ دہاڑا تھا۔ تم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ہی رکو۔ آہان اور ارشن پاگلوں کی طرح ایک ایک اسٹوڈنٹ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ٹیچر، دیا نہیں مل رہی ہے۔ ارشن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسکول میں ماہر اور مہابیر پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ایشان، جبران اور آریان پہنچے۔ اسکول کی صورتحال معلوم کر کے اور اندر انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جبران، ایشان اور آریان سب سے پہلے علیزے، امن اور فلزہ تک پہنچے تھے۔ وہ تینوں ہی سہمے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارشن اور آہان کدھر ہے؟ ویئر از دیا؟ دیا کہیں نہیں مل رہی ہے ڈیڈ۔ ارشن اور آہان اسے ڈھونڈنے گئے ہیں۔ علیزے نے بتایا تو ان کے سروں پر آسمان گرا۔ آگ ابھی بجھائی جا رہی تھی۔ پولیس، میڈیا سب اسکول کے باہر پہنچ چکے تھے۔ سب نے مل کر شور مچا رکھا تھا۔ مہابیر ارشن تک پہنچا تھا۔ ارشن باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا کہ وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
ڈیڈ دیا نہیں ہے کہیں بھی، نہیں مل رہی مجھے۔ اس نے ابھی بریک میں مجھ سے پرومس کیا تھا کہ کہیں نہیں جائے گی، مگر اب وہ کھو گئی ہے ڈیڈ، وہ کھو گئی ہے، مجھے کہیں نہیں مل رہی۔ وہ ازیانی ہو کر رو رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ معابیر بھی پریشان ہوا کہ وہ لوگ لاکھ مضبوط اور چٹانوں جیسے حوصلے رکھنے والے ہوں، مگر کچھ جگہوں پر تو وہ بھی بے انتہا بے بسی میں گر جایا کرتے تھے، خاص کر تب جب ان کی کسی کمزور رگ پر وار کیا جائے، اور لگتا ہے دشمنوں نے وہی کیا تھا۔ ارشن کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا چاہا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ معابیر نے ایشان جبران کے ہمراہ باقی بچوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ ماہر نے دیر نہیں لگائی تھی، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اور آریان اندر داخل ہو چکے تھے، مگر جس طرف دیا کے کلاس روم کی نشاندہی کی گئی تھی، اس کلاس روم کو چاروں جانب سے آگ نے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آریان دیکھ رہے ہو؟ ماہر خان نے پریشانی سے آریان کو کہا۔ یس بردر، جان بوجھ کر اس کلاس روم کو جیسے ٹارگٹ کر کے زیادہ آگ بھڑکائی گئی ہے۔ آریان کو اپنی آواز جیسے کھائی سے آتی سنائی دی۔ پھر کئی گھنٹوں کے جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ ان لوگوں نے اسکول کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر دیا کا کہیں اتا پتہ نہیں ملا تھا، حتیٰ کہ اسکول سے کوئی لاش بھی تو نہیں ملی تھی کہ وہ فرض کر لیتے کہ دیا نہیں رہی۔ رات تک وہ اسکول میں ہی رہے۔ ماہر خان کی آنکھوں سے اب وحشت لہو چھلکانے لگی تھی، جیسے پاشا کبیر اور سوہم خان بھی اسکول کا اپنے طریقے سے معائنہ کر چکے تھے، مگر جلے ہوئے راکھ کے ڈھیر اور ملبے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ حتیٰ کہ پورے اسکول کی زمین بھی ہر طرح سے ٹٹول کر دیکھی تھی، مگر کچھ نہیں ملا۔ یہ سازش تھی، بہت بڑی سازش، وہ سمجھ چکے تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کھنگالا تھا، حتیٰ کہ بچوں کے بیگ تک۔ دیا کا بیگ مل چکا تھا، وہ بھی صحیح سلامت، جس میں حسب توقع انہیں ایک چٹ بھی ملی تھی، جس میں صاف صاف لکھا تھا: پیارے جلادو، سماج کے ٹھیکیداروں، دل تو کرتا ہے پیلس کی اس بیٹی کے چیتھڑے اڑا دیں، مگر فکر نہیں کرو، بڑے ہونے تک سنبھال کر رکھیں گے، مگر تب کی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ کس کس گھاٹ کا پانی پیے گی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟ ڈھونڈنے کی توفیق نہ کرنا نہیں ملے گی، فقط تم لوگوں کے وہ دشمن جنہیں تم لوگوں نے اپنی بیوقوفی میں کافی ہلکے میں لے لیا۔ اس چیٹ نے وائٹ پیلس پر جیسے آسمانی بجلی گرا دی تھی۔